हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में पाकिस्तान के साथ साथ बात की जाएगी अफगानिस्तान और ईरान की सूरत हाल के बारे में भी, और भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वो इसराइल के दौरे पर हैं, वहां पर क्या चीजें, क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स में जो सबसे अहम जमात है, वो कि अपोजिशन में है लेकिन इंपैक्ट उसका बहुत बड़ा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके सरबराह जनाब इमरान खान की बहन अलीमा खान बड़े खुलकर सामने आई है और ऐसा लगता है कि पैरेलल पार्टी की क़यादत उनके पास चली गई है। ये क्या हो रहा है, इन सब इश्यूज के ऊपर बातचीत का आगाज करते हैं। जी शाह जी, कैसे हैं आप? फखर, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो आपसे मेरा ख्याल है मुलाकात बांग्लादेश के दौरे के बाद पहली दफ़ा हो रही है। आपने गालबन डिस्कस भी कर ली हैं सारी चीज़ें। कुछ एक आज जो चीज़ें मैं ज़रा पूछना चाह रहा था वो तो एक तो ये है कि ये जो अब नई जो BNP वहाँ पे है और ये जो तारिक रहमान है, आगे ये जो इनका मेन सियासी अपोनेंट जो है ना वो तो हसीना वाजेदी हैं, उनका फ्यूचर के हवाले से कोई आपने वहाँ पे कुछ लोगों से बात की, वो क्या बताते हैं? एक तो ये, और पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं ये आप कैसे देख रहे हैं कि ये जो अभी एक इंटरम सेटअप था उसी तरह का एक कॉर्डियल एक वो होगा जो एक ताल्लुक होंगे, या कुछ उसमें कोई आप तब्दीली देख रहे हैं? फखर, जो पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात नई हुकूमत के हवाले से आप बेसिकली बात कर रहे हैं और बड़ा अच्छा पहलू है। मैं आज वजारत ख़ारजा में था तो वहाँ पे भी यही बात होती रही। मेरे ख़्याल में जो हसीना हैं, शेख हसीना, वो तो भारत में चली गई हैं, लेकिन उनका जो भारत में जाना है या उनकी जो पॉपुलैरिटी में कमी आई है, या लोगों में आप ये कहें कि उनके ख़िलाफ़ एक जज्बात उभरे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये इतने ज़्यादा लंबा देर परमानेंट रह सकेंगे। अच्छा, ये मैक्सिमम 2 साल 3 साल के बाद ये जो गुस्सा है वो नीचे आ जाएगा। दिस इज़ व्हाट इज़ माई अंडरस्टैंडिंग, नोइंग द पीपल ऑफ बांग्लादेश, जो थोड़ा बहुत हम उनको जानते हैं। जो अवामी लीग है वो उसका आज प्रेजेंट तो नहीं है लेकिन फ्यूचर इज़ इन बांग्लादेश पॉलिटिक्स, इसमें कोई शक नहीं है। जमात इस्लामी भी है, पहली दफ़ा जमात इस्लामी आई है। BNP है। आप देखें गुज़िश्ता 20-25 साल की सियासत में, 30 साल की सियासत में दो ही औरतों के हाथ में था, एक शेख हसीना थी अवामी लीग की और एक BNP की खालदा ज़िया थी। तो इन तीनों जमातों का फ्यूचर है, और एक चौथी जमात नेशनल सिटीजन पार्टी जो कि जवानों की है, उसका भी फ्यूचर है। मेरा ये ख्याल है कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में हमने BNP को तो खुश आमदीद किया है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। जमात के ऊपर तो पाकिस्तान का इल्ज़ाम रहा है कि उन्होंने किसी ज़माने में प्रो पाकिस्तान थी, और अभी वो बड़े कॉशियस है पाकिस्तान के साथ इस तरह खुल के इन टच होने का के बारे में बड़े केयरफुल हैं वो। लेकिन मेरे ख्याल में जहाँ पर हमारी कमी है वो अवामी लीग के वाले से है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं अवामी लीग से भी होने चाहिए, BNP से भी होने चाहिए, और सबसे बढ़कर ये कि पीपल ऑफ बांग्लादेश से होने चाहिए। तो अभी मेरा ये ख्याल है कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू अप्रोच अवामी लीग एज वेल, कि हम अवामी लीग को, जिस तरह हम अफगानिस्तान में तमाम हमेशा ही हुकूमतों का साथ नहीं देते, अपोजिशन का साथ देते हैं। आज भी आप देखें ना, जब वहाँ पर अशरफ गनी की हुकूमत थी तो हम तालिबान के साथ थे, आज तालिबान की हुकूमत है तो हम फिर नॉर्दर्न एलायंस की तरफ देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो अप्रोच है ना, सारे लोगों से ताल्लुकात रखने की और लोगों से ताल्लुकात रखने की, ये ज़्यादा बेहतर है। तो मौजूदा जो गवर्नमेंट है, पोटेंशियल काफ़ी है, पाकिस्तान के लिए ओपनिंग बड़ी है। सवाल ये है कि हम क्या इनिशिएटिव्स लेते हैं उनकी तरफ। तो मेरा ये ख्याल है कि लोगों में तो बड़ी मोहब्बत है, और पाकिस्तान ने खासतौर पे जो क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से उनके लिए स्टैंड लिया वो उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया बांग्लादेश, कोई शक ही नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में असल बात तो गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट में ऐसे वज़रा मौजूद हैं जिनका एक माजी है पाकिस्तान के हवाले से, जिनकी कोई बिटर मेमोरीज भी हैं, और ज़ाहिर है एक वो हिस्ट्री को आप और मैं चेंज नहीं कर सकते। हमारे लिए तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, मेरा ये ख्याल है कि हमारे लिए तरीक़ाकार ये होना है, हम उन्हें गले लगाएं और गले लगा के उनसे बात करें और उनसे अच्छी बातें करें। जो बिटर बातें वो करें तो करने दें, कोई मसला नहीं, लेकिन हम अच्छी मेमोरीज बनाएं। बुरी मेमोरीज हमारी हैं ऑलरेडी, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं।
تو میرے خیال میں اوپننگ ہے کافی اوپننگ. اچھا چلیں اب ذرا نیکسٹ ہمسائے کی طرف آتے ہیں. افغانستان کے حوالے سے آج میرا خیال ہے کوئی دفتر خارجہ میں بھی اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ جی دفتر خارجہ کیا کوئی پیش رفت ہو رہی ہے افغانستان؟ فخر انفارچونیٹلی افغانستان کے حوالے سے ہماری ابھی تک نیگیٹو پیش رفتی ہے, اچھا پازیٹیو کوئی نہیں ہے. آج میں نے ترجمان جو ہے دفتر خارجہ کے ان سے پوچھا تھا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا تھا قطر اور ترکیہ, آپ کو یاد ہے انہوں نے انیشیٹو لیا تھا کہ امن کی بات کریں دونوں ملکوں کے درمیان, تو وہ نہیں کامیاب ہو سکی. سیز فائر ہوا تھا قطر میں, وہ سیز فائر تو پھر ختم ہو گیا کہ پاکستان میں دھماکہ ہوا اور پھر پاکستان نے پھر کارروائی کی. تو اس دفعہ تو کوئی مسلم ملک بھی ہمیں آپس میں بٹھانے کے لیے نہیں آ رہا. آن دی سائڈ لائنز ایک یہ قطر جو گیا پرائم منسٹر وہ کیوں گیا؟ قطر پرائم منسٹر کے جانے کی وجوہات دوسری ہیں. یہ تو وہ غزہ ہے, فلسطین ہے زیادہ اس کا ایشو, یہ نہیں ہے یہ افغانستان نہیں. یہ سائڈ لائن پہ اگر کوئی ڈسکش ہو جائے تو ہو جائے, لیکن ایجنڈے کا ایسا یہ نہیں ہے قطر میں ان کے جانے کا. اور ہمارے جو وزیر خارجہ آپ کو پتا ہے وہ سعودی عرب پہنچ گئے ڈپٹی پرائم منسٹر, تو کسی بھی جگہ پہ یہ معاملہ نہیں ہے. تو جو افغانستان ہے وہاں پہ ہمارے سفیر جو 4D افیئر ہیں جنہیں ہم نے سفیر کا عہدہ دیا ہے وہ اور ہمارا عملہ, اور پھر قندھار میں جلال آباد میں ہمارے کونسلیٹس ہیں, وہاں پر عملے کی جو حفاظت ہے وہ بڑا کنسرننگ ایک ایشو ہے پاکستان کے لیے. اور بہت ساری فیک نیوز چل رہی ہے کہ جی افغانستان نے پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیے ہیں اور کہا ہے کہ چلے جائیں. یہ حالانکہ جھوٹ ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کے سفیر بھی یہاں پر موجود ہے اور ہمارے بھی ادھر موجود ہے. یہ جو ٹیررزم کا واقعہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, اور جو ہماری پالیسی ہے اس کے اوپر بھی ہم نے ویسے تفصیل سے بات کی تھی, اور میں نے آرگیومنٹ دیا تھا کہ یہ جو بامبنگ کی پالیسی ہے وہ بھی کسی طرف لے کے نہیں جا رہی ہمیں. تو لیٹس سی کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. البتہ اچھی بات یہ ہے کہ دونوں آپس میں رابطے میں ہیں, انٹریکشن ان کا چھوٹے لیول پہ ہے لیکن ہے, یہ انٹریکشن بڑھنے کی ضرورت ہے. تو دفتر خارجہ نے کوئی اس والے سے کوئی نہیں, انہوں نے تو کہا, انہوں نے کہا کہ جو ٹیررزم انیشیٹ ہو رہا ہے افغانستان سے, تو ہم اسی طرح ہم اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے جو کاروائیاں ہیں وہ کرتے رہیں گے. تو نام نہیں لیا لیکن بٹوین دا لائنز وہ یہی ہے کہ ہم اپنی جو پالیسی ہے نا وہ کرتے رہیں گے. ویسے شاہ جی کتنی ستم ظریفی ہے, آج سے کچھ سال پہلے انہی طالبان کے لیے پاکستان دنیا بھر سے جو ہے نا وہ لڑ رہا تھا, وہ دنیا بھر سے بدنامی وہ لے رہا تھا کہ یہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کے نام کے اوپر ڈبل گیم پاکستان کھیل رہا ہے, اور وہی آج طالبان جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہی ان سے لڑ رہے ہیں اب. تو میرا خیال ہے کہ ہماری جو ریاست کی پالیسی ہے اس کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ آپ جو عارضی طور کے اوپر یا جو ایک ٹائم ٹو ٹائم یہ اس طرح کی جو اسٹریٹجک جو وہ بناتے ہیں, اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ ہمیں وہی والی بات ہے کہ ایک لانگ ٹرم دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان کی پالیسی ہونی چاہیے. تو ایک یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اب ذرا مجھے اس کے علاوہ ایران کے حوالے سے بتائیں کہ وہاں پہ کیا کوئی فخر, ایران میں آپ کو پتہ ہے ملٹری بلڈ اپ تو ہو گیا ہوا ہے, ملٹری بلڈ اپ تو ہو گیا ہوا ہے. تو اب آخری ایک اٹیمپٹ کی جا رہی ہے امریکہ میں جنیوا میں. آپ کو پتا ہے کہ ایران نے ایک پروپوزل بنائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنی جو یورینیم انریچمنٹ ہے جو ظاہر یورینیم استعمال ہوتی ہے نیوکلیر ہتھیاروں میں استعمال ہوتی ہے, تو اس کی جو شرح ہے وہ 3% تک کرنے کے لیے تیار ہے. 60 سے 3 پہ 60% ہے, اسے 3% تک کرنے کے لیے لانے کے لیے تیار ہیں, اور یہ ایک پروپوزل انہوں نے بنا کر دیا ہے. اور میرے خیال میں بڑا ایک ویلڈ پروپوزل ہے. اب ایران نے تو فارملی اناؤنس کیا کہ جی ہمیں امید ہے کہ یہ ایسا پروپوزل ہم دے رہے ہیں کہ جو ان کو قبول ہوگا, اور اگر یہ بھی قبول نہیں ہوتا تو پھر تو ایک لڑائی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ پروپوزل جو ایران کا ہے وہ بڑا ویلڈ ہے, لڑائی نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ کو پتہ ہے امریکہ کو ہلاشیری دینے والی بھی بہت ہے, اور اس میں ظاہر ہے ایک اسرائیل کا دباؤ بھی امریکہ کے اوپر ہے. اسرائیل اب خود سوچتا ہے کہ جی ہمیں ایک نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے, تو وہ بھی چاہتا ہے. اور اسرائیل میں جو پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے نیتن یاہو, ان کو ڈومیسٹک پولیٹیکل چیلنجز کا بڑا سامنا ہے. وہاں پہ بھی اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آخری جنگ ہوئی تھی
اسرائیل اور ایران جنگ ہوئی تھی، اس سے پہلے نیتن یاہو کے خلاف تو نو کانفیڈنس پاس ہونے جا رہی تھی، وہ تو فارغ ہونے جا رہے تھے، تو انہوں نے اپنے ڈومیسٹک ایشوز کو اپنے ایڈریس فارن کرنے کے لیے پالیسی انہوں کے نے ذریعے وہ حل جنگ کیا. چھیڑ دی. تو اب وہ میکیولی لکھی ہے نا، میکیولی نے کتاب لکھی ہے دا پرنس، بڑی مشہور کتاب ہے. تو اس میں رول کرنے کا جو ایک ٹپیکل طریقہ بتایا نا، وہ یہی ہے کہ جی آپ فوراً ایک اینیمی ڈھونڈ لیں اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیں، اور یہ ہوا ویری انفارچونیٹلی. اور آپ کو پتہ ہے غالباً ارتھ شاستر ہے نا جو یہ ٹیکسلا کے وہ جو ہے رائٹر، انہوں نے لکھی آج سے 3000 سال پہلے، چانکیا، کوتلیا چانکیا. تو انہوں نے بھی یہی باتیں لکھی تھی جو دا پرنس میں اور میکیولی نے بھارت نے اس کی چانکیا کی جو یہ فورن پالیسی کے حوالے سے سنا ہے بڑی زبردست، اس میں جو مطلب پازیٹیو نہیں ہے، اس میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے، لیکن بھارت نے اسی کو اپنا کے اپنی جو فورن پالیسی ہے اس کو انہوں نے وہ بلڈ کی ہے اپنی. آپ دیکھیں کہ جو بھارت کے پرائم منسٹر ہیں، ابھی آپ کو پتا ہے کہ وہ اسرائیل میں، اور بھارت کے پرائم منسٹر کا اسرائیل کی طرف جانا میرے خیال میں آپ بتا رہے تھے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. نہیں، بھارت کے پرائم منسٹرز جاتے ہیں پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ سے جو خطاب ہے وہ پہلی مرتبہ کوئی بھارتی وزیر اعظم کر رہا ہے. اچھا، اور اس میں کیا پرابلم ہے وہ کچھ بتا رہے تھے آپ؟ اچھا شاہ جی، یہ ایک تو مطلب ویسے ہی اوورآل دیکھا جائے تاریخی معاہدہ ہے کہ یہ $8.5 ارب کی جو مختلف ڈیفنس ان کے ایگریمنٹس ہونے ہیں، اس میں انہوں نے بیلسٹک میزائلز کے حوالے سے بھی ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے گو کہ یہ ابھی تک کسی کریڈیبل میڈیا پہ وہ رپورٹ نہیں ہے، آئرن ڈوم کے حوالے سے بھی کہ وہ بھی اس کو دیا جائے گا. پھر ہیر آف جو ان کے جو ڈرونز ہیں، تو 8 ارب سے زائد کا جو ہے یہ دفاعی معاہدے تو ہونے ہیں، لیکن مودی وہ پہلا پرائم منسٹر ہوگا جو اسرائیل کی پارلیمنٹ سے خطاب کرے گا. اس سے پہلے امریکی صدر وغیرہ کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کا، لیکن اس میں وہ تنازع ایک یہ ہوا کہ یہ جس طرح ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ جو فورن ڈگنیٹریز آتے ہیں پارلیمنٹ سے اگر خطاب کرنا ہوتا ہے تو آپ کو تمام جو آرم فورسز کے سربراہان، باقی جو بڑے ادارے اہم کانسٹیٹیوشنل ہیں انسٹیٹیوشنز، ان کے سربراہان ہوتے ہیں. تو سپریم کورٹ جو اسرائیل کی تھی اس کے چیف جسٹس کو نہیں بلایا گیا. وہی بات وہ آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ ان کے خلاف نو کانفیڈنس آنا تھا، ڈومیسٹک چیلنج والا. ان کے خلاف دراصل کرپشن کے جو کیسز اب کوئی فائنل سٹیجز پہ ہیں جو عدلیہ میں، تو یہ وہاں پہ ان کی ٹسل چل رہی ہے عدلیہ کے ساتھ نیتن یاہو کی، اس وجہ سے انہوں نے چیف جسٹس کو نہیں بلایا. اس پہ جو ہے وہ ان کی اپوزیشن نے سٹینڈ لیا کہ اگر آپ نہیں بلائیں گے تو ہم جو مودی کا خطاب ہے اس سے وہ اس میں بیٹھیں گے نہیں. تو اس کا پھر انہوں نے کہا کہ یہ برا لگتا ہے، مودی اگر وہ خالی کرسیوں سے خطاب کرے گا تو وہ بھی ایک اچھا امپریشن اسرائیل کا نہیں جائے گا. اس کا انہوں نے ایک توڑ جو نکالا کہ ٹھیک ہے اپوزیشن نہیں بیٹھتی تو ہم جو پرانے ریٹائرڈ ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو بٹھا کے سیٹیں فل کر دیں گے. لیکن وہ پھر میرا خیال ہے کہ وہ کچھ حد تک حل ہو گیا کہ وہ نیتن یاہو جو تقریر کرے گا اس میں نہیں بیٹھیں گے، اب بائیکاٹ کر جائیں گے، لیکن جب مودی تقریر کرے گا تو اس میں وہ اپوزیشن والے آ جائیں گے. تو یہ ایک جو آپ بات کر رہے تھے نا ایران کے حوالے سے اسرائیل کا جو معاملہ ہے، دیکھیں جو اس ٹائم اگر کوئی مذاکرات میں ڈیڈ لاک ہو سکتا ہے، ایران کو بھی فی الحال جو میرا خیال ہے وہ نیوکلیئر کے حوالے سے کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. جو مین بات چل رہی ہے نا وہ ہے ان کے بیلسٹک میزائلز کے حوالے سے، کیونکہ امریکہ وہ ان کو بیلسٹک میزائلز کے حوالے سے بھی رول بیک کرنا چاہتا ہے، اور وہ امریکہ اپنے لیے نہیں کرنا چاہتا، وہ اسرائیل کی وجہ سے کرنا چاہتا ہے. اگر وہ کیونکہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر کے حوالے سے وہ کسی حد تک کمپرومائز، اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ 60% سے وہ 3% تک وہ ایگری کر گئے ہیں، گو کہ ٹائم کا بھی ہے کہ ایران کہتا ہے 7 سال کے لیے ہم اس کو اپنا جو یورینیم انریچمنٹ والا وہ ہے وہ پروگرام معطل کر دیتے ہیں، امریکہ 10 سال کا کہہ رہے ہیں. لیکن اصل جو پرابلم آ سکتا ہے نا وہ بیلسٹک میزائلز والا ہے، اور اس پہ اسرائیل شرارت کر سکتا ہے. اگر ایران کیونکہ وہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا، ان کی ایئر ڈیفنس ویسے نہیں ہے ایران کی، تو وہ ریلائی کرتے ہیں یہ نہیں بیلسٹک میزائل پروگرام کے اوپر. اس کو اگر اسرائیل امریکہ کو پیچھے سے وہ کرتا ہے کہ نہیں یہ اگر نہیں مانتے تو پھر جنگ، تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں اگر کوئی مین ڈیڈ لاک ہوا اور آگے کوئی چیزیں خراب ہوئی تو وہ بیلسٹک میزائلز کی وجہ سے ہوگی، وہ نیوکلیئر کی وجہ سے نہیں. اچھا، ایک اور بھی تو اس کا آسپیکٹ ہے، ایک اور آسپیکٹ یہ ہے کہ ایرانیوں نے ایک بڑی لوکریٹو آفر بھی دیا امریکیوں کو. انہوں نے کہا کہ جی آپ ہماری جو آئل انڈسٹری ہے اس میں آ کے آپ کانٹریکٹ لیں، آپ ہم آپ کو کام دیتے ہیں. مطلب نہیں، یہ مطلب وہ ٹرمپ کی سائیکالوجی سے وہ آپ کھیلنا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں وہ.
تو اب یہ دیکھیں کہ وینزویلا کا جو آئل تھا اس کو اس سے کولیبریٹ یہ کرتے تھے، وہاں پر ان کا بڑا کام تھا، وینزویلا کے ساتھ بڑا کلوزلی یہ تھے، اور میرے خیال میں جو تیل کی صفائی کا کام ہے، جو گندا تیل نکلتا ہے تو اس کو صفائی کی ریفائنریز بھی ہیں ان کے پاس. تو انہوں نے اب امریکہ کو بھی کہہ دیا کہ جی آپ آئیں، ہم آپ کو کانٹریکٹس دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کانٹریکٹس ملکیت مالکانہ کانٹریکٹ نہیں ہوں گے لیکن آپ کانٹریکٹ ہوں گے. تو ان اے سینس کہ ایک آخری اٹیمپٹ ہو رہی ہے جس میں پیسوں کی بھی آفر ہے، انہیں بزنس کی بھی آفر ہے، اور بزنس کی آفر کے بعد یہ جو میزائل کا چکر ہے یا یورینیم کا چکر ہے وہ بھی ہے. یہ جنگ اگر فخر ہو گئی، ایران اور اسرائیل جنگ، تو اٹ از میٹر آف ٹائم کہ پاکستان کی باری کب ہے. پاکستان کی باری پھر آنی ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں آئے گی، اور پاکستان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ یہ جنگ ہو. یہ پھر میٹر آف ٹائم ہو جائے گا، کیونکہ اگر کوئی شک نہیں، اگر دنیا کو اور اسرائیل کو کوئی ملک کھٹکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. اور پاکستان صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ مسلمان ملک ہے، پاکستان اس لیے کھٹکتا ہے کہ وہ واحد مسلمان ملک ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے، اور اسرائیل کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان ملک کے پاس جو ہے وہ اور فخر مجھے یہ بات کہنے دیجئے کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے اس کو بہت جگہوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. کافی بہتر چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی بری صورتحال ہے، لیکن ہمیں اپنے جو دشمن ہیں وہ کم سے کم کرنے چاہیے اور انگیجمنٹس بڑھانی چاہیے. اور میں بڑی آنیسٹلی یہ بات کہوں گا، اور بہت سارے لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، کہ ہمیں غیر ضروری طور پہ دشمن نہیں بنانے چاہیے. اسرائیل کو غیر ضروری طور پہ دشمن نہیں بنانا چاہیے، ایران کا ساتھ دینا چاہیے، جو کہ ہم کر رہے ہیں. بعض لوگ تو یہ اس بات پہ اختلاف کرتے ہیں نا کہ جی پیس آف بورڈ میں اسرائیل بھی بیٹھا ہوا ہے اور آپ بھی بیٹھے ہوئے. میرے خیال میں یہ ٹھیک ڈیسیجن ہے پاکستان کا. اگر آپ وہاں پر جا کے اوورآلی انگیج کرتے ہیں تو آپ کے بارے میں جو غصہ ہے، ان کے پاس بھائی پیسے بھی ہیں، میزائل بھی ہے، اور امریکہ کی سپورٹ بھی ہے. آپ کی نہ اکانومی ٹھیک ہے، نہ آپ گھر میں بندے بن رہے ہیں سوری ٹو سے. تو بہتر تو یہ ہے کوئی ایک چیز تو ٹھیک کر لیں، فارن پالیسی ٹھیک کر لیں یا اکانومی ٹھیک کر لیں. اکانومی ٹھیک کر لی تو آپ لڑ بھی سکتے ہیں، تو اکانومی تو آپ کی ٹھیک نہیں ہے. تو آپ اگر امریکہ سے بھی پنگا لے لیں، اسرائیل سے بھی پنگا لے لیں، تو پھر نقصان ہی کریں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اکانومی کے اوپر تو پہلے کام کرنا چاہیے، لیکن ہمیں غیر ضروری دشمنیاں بھی نہیں پالنی چاہیے. ایران کا ساتھ دیں بھرپور طریقے سے، مسلم دنیا کے ممالک ہیں ان کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیں، لیکن دشمن پیدا نہ کریں. اور بائی دا وے پاکستان پیچھے کی 2 3 4 حکومتیں جو آئی ہیں، چاہے وہ نواز شریف صاحب کی آئی ہے، یا بلکہ جل مشرف سے اگر آپ شروع کریں، چاہے وہ جل مشرف کی آئی ہے، چاہے پیپلز پارٹی کی آئی ہے، چاہے وہ نواز شریف صاحب کی آئی ہے، اور چاہے عمران خان کی آئی ہے، اور چاہے وہ موجودہ ہے، ان میں ایک چیز میں کنسسٹنٹ دیکھ رہا ہوں کہ ان ساری حکومتوں نے، چاہے فوجی تھے، چاہے سول تھے، چاہے ایک جماعت کے تھے یا دوسرے تھے، انہوں نے یہ کوشش ضرور کیا کہ ہم غیر ضروری دشمنی نہ بنائیں، وچ از ویری گڈ. مطلب ہم ان ساری جماعتوں سے کسی نہ کسی جماعت سے ہم اختلاف کرتے ہیں جو بھی پاور میں آتی ہے، لیکن ان ساری جماعتوں میں ایک چیز مجھے اچھی لگی کہ انہوں نے وہ جو ہم غیر ضروری دشمنی وہ سلطان ڈائی کی طرح بیان دیتے تھے نا، اب وہ ہم نہیں دے رہے، وچ از ویری گڈ. نہیں، بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا، اگر ہم انٹرنیشنل سے ڈومیسٹک پہ آئیں، علیمہ خان کے حوالے سے کوئی سنا ہے؟ وہ بڑی اب ایکٹیو ہو گئی ہیں. اور علیمہ خان ایکٹیو ہو گئی ہیں. اچھا، ویسے آپس کی بات ہے، خان صاحب کا اگین یہ پیپل ول پی ٹی آئی والے دے ول ٹیک اٹ اگینسٹ می. وہ آپ کو یاد ہے وہ میں نے خبر دی تھی کہ وہ میں جرمنی میں تھا، ایک تقریب میں تھا، تو وہاں پر ایک اسرائیل کے جو سفیر تھے، ڈپلومیٹ تھے، انہوں نے تقریب سے خطاب کیا، میں ادھر تھا. بائی دا وے میں نے ان سفیر صاحب کے ساتھ کی ویڈیو بھی بنائی ہے جو کہ مکمل نہیں ہے، میرے پاس ہے ریکارڈ کے طور پہ، کوئی وقت آیا تو ہم چلا بھی دیں گے. اور میں نے ان سے جا کے ملاقات بھی کی. تو وہ عمران خان صاحب کے اوپر جو اسرائیل والے ہیں، عمران خان صاحب کے مخالف نہیں ہیں. وہ اپنا اثاثہ سمجھتے ہیں، وہ اثاثہ سمجھتے رہے، اور لیکن وہ مایوس بھی ہیں کہ جتنی امید ان کو تھی خان صاحب نے اتنا پرفارم نہیں کیا. تو اسرائیل جو ہے عمران خان صاحب کو اپنا دوست تصور کرتا ہے. ظاہر ان کی جمائمہ صاحبہ سے ایک شادی ہوئی تھی، تو خان صاحب کی یہ جو آپ دیکھیں نا، خان صاحب نے کوئی ایک بیان بھی آج تک غزہ کے بارے میں دیا ہے؟ نہیں دیا. کبھی اسرائیل کے بارے میں کوئی ایسا کریٹیکل بیان نہیں دیا. اچھا، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ دے دیں، وہ ان کی اپنی مرضی ہے، دے یا نہ دے، لیکن جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں واضح طور کے اوپر، اور یہ ان کے ایکشن سے نظر آ رہا ہے. وہ ان کے ایکشن سے نظر آ رہا ہے. اب خان صاحب جو ہیں
خان صاحب کے دور میں اسرائیل کو قبول تو نہیں کیا گیا, باتیں ہوئی خان صاحب کے دور میں بھی, اور ایٹ دیٹ ٹائم جو ایک کوئی ڈیلیگیشن اس طرح خفیہ پہلے بھی گیا تھا اس دور جی میں یہاں سے ایک پیارا گیا تھا جس کا کوآرڈینیٹس ملے تھے, آن ریکارڈ آئے تھے, لیکن ایٹ دیٹ ٹائم اسٹیبلشمنٹ بھی شاید چاہتی تھی کہ اسرائیل کے ساتھ ہماری ہو معاملات ٹھیک ہوں, تو خان صاحب نے ایٹ دیٹ ٹائم پبلکلی اس کو اون نہیں کیا تھا. آلدو کہ خان صاحب کے بڑے جو یہودی لیڈرز ہیں یا بزنس مین ہیں, ان کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں, اور انہوں نے پیسے بھی کسی زمانے میں دیے تھے, جب یہ کیمپین شیمپین چلاتے تھے, کچھ ارینجمنٹ کر دیے کوئی اس طرح سے. تو ظاہر ہے اب وہ جیل میں, تو جیل میں جب وہ ہیں تو علیمہ بی بی جو ہیں وہ ایک ایسی خاتون کے طور پہ ابھر کے آئی ہیں جو فیمیل ورژن آف عمران خان کے طور نہیں, فیمیل ورژن آف عمران خان تو یہ کہ وہ لیڈ کر رہی ہیں پارٹی کو, اور وہ جا رہی ہیں, خیبر پختونخوا بھی جاتی ہیں وہ, اور پنجاب میں بھی چکر لگاتی ہیں, اور وہ بیانات دیتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ بیرسٹر گوہر کو, حامد خان کو, بیرسٹر علی ظفر کو, کر دیا کہ ان سب کو کدھر ہیں, وہ کیوں نہیں وہ آتے, کدھر ہیں, وہ آتے نہیں ہیں, ہم فیصلہ کریں گے خان صاحب کی صحت کا, یہ آپ نے نہیں کرنا, یعنی کہ جو ہم کہیں وہی. تو اس وقت جو پی ٹی آئی کے جو بڑے لیڈر ہیں وہ تذبذب کا شکار ہیں کہ ہم کس کی طرف دیکھیں, عمران خان کی طرف دیکھیں, اپنی پارٹی کی طرف دیکھیں جو ہمیں ذمہ داری عمران خان صاحب نے دی ہے, یا ان علیمہ صاحبہ کے اوپر دیکھیں. مطلب ان آفیشلی ٹیک اوور کر لیا ہے علیمہ خان نے پی ٹی آئی کو. بالکل بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا ویسے آپس کی بات ہے, علیمہ خان صاحبہ نے تو ان آفیشلی ٹیک اوور کر لیا ہے اور سارے لوگ اپنی عزت بچاتے پھر رہے ہیں, لیکن ایک بات میں کہوں گا, ایک خاتون جس کو پورا کریڈٹ دینا چاہیے, آپ کو پتہ ہے وہ ایک خاتون ہے جو پنڈی میں پی ٹی آئی کی غالباً انفارمیشن سیکرٹری ہے, صدف نام ہے ان کا, کیا نام ہے ان کا, اچھا, جنہوں نے عمران خان کی ایک بہن نورین کو بچایا, اور وہ حالانکہ چوٹ اس بیچاری اس خاتون کو زیادہ لگی ہے بظاہر, وہ جو لگ رہا تھا. جی نہیں, وہ بڑی ان کو چوٹ لگی ہے, اور وہ مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی بڑی لائل ایکٹیوسٹ ہیں. وہ جہاں پہ بھی عمران خان صاحب کی جو بہنیں جاتی ہیں وہ وہاں پر وہ خاتون موجود ہوتی ہیں. وہ پی ٹی آئی راولپنڈی کی انفارمیشن سیکرٹری ہیں, غالباً صدف نام ہے, میں اگر غلط نام نہیں لے رہا ہوں, مجھے بھی, اور وہ ہاسپٹلائز ہو گئی ہوئی ہیں, اور ان کو بہت بری, وہ تو دیکھیں وہ ویڈیو آپ دیکھتے ہیں نا تو وہ بڑی واضح نظر آ رہا ہے وہ زیادہ وہ ہاریبل طریقے سے گری ہیں بیچاری. جی ہاں جی ہاں. تو فخر کوئی اور اس پہ, میرے خیال میں آج کا پروگرام یہی تھا. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اور اگر کوئی معلومات ہوں تو talkshock777@gmail.com پہ شیئر کیجیے. اللہ حافظ.